Ladies and gentlemen, welcome to the Ambassadors Lounge. In a few weeks' time, Donald J. Trump will take over as the 47th US President. Now, his presidency comes at a time of widespread conflict and uncertainty in the world. From Ukraine, where there is war of attrition taking place, and to the Middle East, where Israel is relentlessly and remorselessly bombing and killing innocent Palestinians still in Gaza and also in Lebanon. Mr. Trump has vowed that he would fix everything. During his campaign speeches, he said that I will not start wars, I will end them. Now, as January 20 approaches, world leaders are trying to assess what direction will the US foreign policy take under Mr. Trump, and how will Mr. Trump react to these changes in the world. We here at Ambassadors Lounge have also been scratching our heads, discussing what Mr. Trump's reactions would be to certain crucial events that are happening in the world. I have with me, ladies and gentlemen, Ambassador Ayaz Muhammad Khan and Ambassador Riaz Bukhari. Gentlemen, welcome to the Ambassadors Lounge. Thank you. Ayaz, let me start with you. Very fundamental question. Will there be a fundamental reorientation of US foreign policy in Trump 2.0? It's difficult to presage at this point, but we have to bear in mind that Trump 2 will certainly be different from Trump 1. Trump 1, we have seen, the way he was behaving, it was more of a whimsical approach to very complex problems in the world. This time round also, people are saying that it would be unpredictable Trump himself, who would be dictating the foreign policy approaches, to his administration. But at the same time, what is being felt around is that that his advisors will try to control his whims, and he will be able to listen to the advice that would be given to him, on various serious issues, in the world. Yes, coming to you. You would like to add something? Just, whatever, Ayaz has just stated. No doubt, as compared to Trump 1, Trump 2 is coming with a strong mandate, both in terms of popular vote and in terms of the vote he got from Electoral College, then strong hold on the Congress. So I hope, Trump would be different as from now as compared to Trump 1. But, a number of people have, who have studied his behavior, his, business style. They argue that Trump impulses have dictated him to reach certain decisions, not, the inputs he has received from his, advisors. So let's see how he pursue his narratives as well as the policy which is to be firmed up after. If I may add, to this, we also know that Trump is a good bargainer, he's a businessman. He was a businessman in Trump 1 and he's a businessman again, in Trump 2 again. And he has made it quite clear that he's going to make deals, with his adversaries, and wherever possible, he's not going to certainly get into military conflicts, with his adversaries at this point, but he's going to find a solution, based on mutual bargaining. This is something which he's going to carry, from Trump 1. What is happening now at the moment is that Donald Trump is being judged
on the basis of the past precedents. Certainly, yes. Yeah. Right? Yeah. But then, as someone said, that anybody who thinks that the first term of Trump administration is going to be a definitive policy reflection of what is to come really needs to be careful. Well, certainly, But yes. he is capable of, you see, Mr. Trump is capable of surprising. Even during his first tenure, he just, look at his relations with North Korean leader, whom he once called as the little man, and then he was very chummy with him. Certainly, yes. Yeah. देखिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ट्रंप के दौर में जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमेगी. और एक चीज़ हमें और जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, पर्टिकुलरली इन द मिडल ईस्ट, इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हेन ही लेफ्ट the office, in his first stint, yes. So it's a different situation right now, and we There's have a to different see. world. Absolutely, yes. What has changed? We'll come to that. We'll see. Why you say it is different world as compared to Trump 1? So my question is, what has changed? I mean, if I may interject, here. Yeah. देखिए, उसमें ये है कि पहले जब जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस था, उसमें शैडो वॉर्स ईरान और We are इजराइल के not दरमियान नहीं हो discussing, रही. अब Middle East, but we are discussing generally the behavior of, Trump in Trump 2. So what has changed? But first I have, mentioned that he is coming as a strong president. Yes. That is the big change. That is, the domestic change which has brought him into the presidency again. So that is a big change. So the question is, has he learned something from Trump 1? Which will set the stage for Trump 2? This we will see. But what as things stand, आप ट्रम्प साहब की जो कैवलरी जो बना रहे हैं अपनी, उसमें जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और सेक्रेटरी जो हैं, जी, उसमें जो तीन सेक्रेटरीज उन्होंने अभी तक इंडिकेट किए हैं, were quite hardliners on various. जी, ये तीनों बड़े हॉकिश हैं. ये चाइना हो गया, ईरान हो गया, यूक्रेन हो गया, they're very NATO हो गया, they're very hawkish. जी, माइक वॉल्ट्ज जो हैं, हमें मालूम है कि वो हमेशा से हॉकिश रहे हैं चाइना के खिलाफ पर्टिकुलरली. इसी तरह जो है मार्को रूबियो, वो भी उनका बड़ा हार्ड लाइन स्टांस है अगेंस्ट चाइना. एंड सिमिलरली जो पीट्स हेग्सेथ हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी के लिए डिजिग्नेट किए गए हैं, ये तीनों जो हैं ये मिलकर ये बहुत शदीद किस्म का बहुत हार्ड लाइन अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स मुस्लिम वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम एज ये जो तीनों हजरात हैं डेफिनेटली दे आर हार्ड लाइनर्स. उनकी स्पीचेस देखें, उनके स्टेटमेंट्स देखें. एट द सेम टाइम दे हैव आल्सो सेड दैट द पॉलिसी विल बी मेड बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड वी विल फॉलो इट. सो व्हाट आई से इज दैट दीज जेंटलमैन आल्सो आर मोर ऑफ यस मैन. इमरान, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि ट्रंप 2 जो है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने पहले जो ही वाज शूटिंग फ्रॉम हिज हिप, मोस्टली इन ट्रंप 1, this time round he is going to listen to his advisors more carefully. That is why he has chosen very carefully those people who are very loyal to him, and those people are actually going to advise him on different issues. See, all around the world. That's you have hit the nail. Who are loyal to him. पहले जो he does not want Pompeos. Yes. He does not want those Yes. people because they were coming out with their own views. Absolutely. And they were very strong on their Yes. views. Yes. Now he has people who are going to listen to what he is going to say. जिस तरह इनके जो एम्बेसडर नॉमिनेट हुए हैं जेरूसलम में, उन्होंने भी क्लियर कहा है कि द पॉलिसी विल नॉट बी मेड बाय मी, आई विल डू व्हाट माय प्रेसिडेंट विल टेल मी. एनीवेज, this has always been the case. The president dictates. ये तो प्रेसिडेंट डिक्टेट्स, लेकिन पहले जब माइक पॉम्पियो वगैरह थे तो उस वक्त वो बोल रहे थे, जिस तरह ईरान पे अटैक का कहा, माइक पॉम्पियो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दैट, एंड इट वाज एट द 11th hour दैट मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ सेड नो टू इट. एनीवेज, रियाज, मेरा आपसे सवाल है कि हाउ विल ये जो ट्रंप साहब जब थे, ये कैंपेन में इनका नारा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन.
ٹھیک ہے نا. Now, how does this fit into Trump's foreign policy, or will it fit into the Trump's? Obviously, a strong president will stay and will insist upon his advisors to follow the policies approved by him. That is the key. Now, how they are going to make America great? First of all, he is very concerned about U.S. trade relations with the outside world. He has, mentioned in his election speeches a number of times that he is going to, approve certain taxes, duties on imports from China, on imports from East Asia, on imports from Mexico and other countries as well. So he wants to, earn something by these duties. And then one thing is very clear. He has been against any war, and he has reiterated that he will end the wars already ongoing, like in Ukraine, like in the Middle East or elsewhere. So he will have a strong, position to dictate something. The outside world knows that this man is coming to the presidency, to the White House, with a strong mandate. That is the key. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ٹرمپ جو ہیں وہ اس دفعہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی کر دیں اپنی الیکشن کیمپین میں. اس میں انہوں نے جیسے ان کا پہلے سے سٹانس رہا ہے کہ نیٹو کے وہ خاصے خلاف رہے ہیں, اور نیٹو کنٹریز جو ہیں, نیٹو اٹ سیلف ایز این آرگنائزیشن, اس میں بڑے ریپلز جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کہ جب یہ الیکٹ ہوئے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 33 ممبرز میں سے جو ہے نا وہ صرف 8 ممبرز ابھی باقی ہیں کہ جنہوں نے 2.5% اپنا جی ڈی پی جو ہے وہ انہوں نے انہانس نہیں کیا ہے فار کنٹریبیوشن ٹو نیٹو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے وہ یوکرین کی وار کے بارے میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ وہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر وہ ختم کر دیں گے, لیکن اس کے لیے کوئی ڈیفینیٹ پلان انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. اور رشین کوارٹرز میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی فیری ٹیل محسوس ہو رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں اتنا بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. سملرلی چائنا کے متعلق ان کا جو سٹانس پہلے سے ہارڈ لائن قسم کا رہا ہے, وہ اب جو میں نے 3 سیکیورٹی میں نے ایڈوائزرز کے میں نے ذکر کیا, اس میں وہ ان کے آنے سے جو ہے وہ فردر اور زیادہ جو ہے وہ اس میں چائنا کا تو انہوں نے خود بھی کیا ہے کہ 60% میں نے اس سے 200% تک ٹیرفز وہ کریں گے. ایاز آپ سے میرا ایک اور سوال ہے. ٹرمپ نے جس طرح ابھی ریاض نے بھی کہا, ٹرمپ نے اپنی اسپیچز میں کہا کہ آئی ول اینڈ آل وارز, آئی ول ناٹ اسٹارٹ اینی وار, آئی ول اینڈ آل وارز. درست. دیکھیے انہوں نے وہ ملٹری انٹرونشن کے یا ملٹری کانفلکٹ میں امریکہ کو ایمبرائل کرنے کے وہ سخت خلاف ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تائیوان کے معاملے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر جو ہے وہ ملٹری ایکشن لیتا ہے, وار شروع ہوتی ہے وہاں پر, تو کیا یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ کمٹ کرے گا اپنے ٹروپس کو تائیوان کو بچانے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر شی نوز می ویری ویل, آئی ایم he knows I am crazy. I'm F crazy, ان کے یہ الفاظ تھے. This is the only area جہاں پر انہوں نے ملٹری کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ایکسپلسٹلی واضح کیا ہے. باقی ٹرمپ 1 میں انہوں نے افغانستان سے ایگزٹ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی ملٹری کیمپین کو کنٹینیو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عراق سے انہوں نے ٹروپس جو ہیں انہوں نے واپس بلائے, اور اسی طرح جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انورڈ لکنگ ہماری پالیسی ہوگی کہ جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس فرسٹ, امریکہ فرسٹ کی پالیسی وہ پرسیو کریں. آپ بھی کہہ رہے ہیں ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ ہز فرسٹ ٹینیور ہی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ اینی وار. نو ہی ڈڈ ناٹ. آپ اس چیز سے لیکن ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن, انہوں نے وہ سچویشن کریٹ کی, وہ سرکمسٹانسز کریٹ کیے جو لیٹر آن وار کا سبب بنے. لیکن دیکھیے اس میں ایک چیز جو ہے وہ اور غور کرنے والی بات ہے کہ جہاں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ کسی ملٹری کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنے گا, اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا, وہاں انہوں نے اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے, خاص طور پہ اسرائیل کا جو
کہ جو کانفلکٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ چل رہا ہے اس میں انہوں نے مسٹر بائیڈن کی پالیسیز کو، جس میں انہوں نے ویپنز کو جو ہے وہ روکنے کی بات کی تھی مسٹر بائیڈن نے اسرائیل کو سپلائی کرنے کی، اور نیتن یاہو کو انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ بائیڈن ہیز ٹائڈ نیتن یاہوز ہینڈز یو نو آن ہز بیک، تو جو میں نہیں کرنے دوں گا جو ہے نا وہ. تائیوان کے حوالے سے ایاز نے بات کی. نہیں میرا سوال ہے، میں اس پہ کلیریفیکیشن میں ایک دے دوں کیونکہ ریکارڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جب ٹرمپ 1 میں ٹرمپ نے تائیوان کے حوالے سے ٹو چائنا کی بات کی تو چائنیز پریزیڈنٹ شی delayed his congratulatory call to the president. He called him only once when they retracted. When he retracted. And since then, he did not establish any direct contact with the Taiwan's leadership and stated one China policy. Now, my question is کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنی فرسٹ ٹرم میں کوئی وار سٹارٹ نہیں کی، لیکن ہی ڈڈ کریٹ سرکمسٹانسز، ایسے انہوں نے سچویشنز پیدا کی جو لیٹر وار کا سبب بنی. جس طرح ابراہیم اکارڈس تھے، ابراہیم اکارڈس میں انہوں نے فلسطینیوں کو آؤٹ کر دیا. They were not part of it. So that created resentment, one thing. Second thing, ایران کو انہوں نے جو 2015 کی وہ نیوکلیئر ڈیل تھی وہ ختم کر دی. سو ایران ہی الاؤڈ ایران، اس کے بعد ایران نے اپنی نیوکلیئر انرچمنٹ کو جو ہے پروسیس کو ایکسیلریٹ کیا، اور سو ہی ڈڈ کریٹ سرکمسٹانسز جہاں سے وار کا سبب بنے، پرٹیکولرلی ان دا مڈل ایسٹ. اس پہ میں اتنا کہوں گا جو ابراہم اکارڈس کی بات آپ نے کی، اس کا موٹیو یہ تھا، یہ صرف کوئی ڈکٹیٹ نہیں کیا گیا تھا صرف یہ عرب ورلڈ پہ کہ they have to recognize, already there were moves from within the Arab world to proceed to that direction. I would say Trump only facilitated. The issue is Israeli side did not honor the commitments made for conclusion of the Abraham Agreement like they did in the Oslo Agreement. Sir. Look, listen, please listen. Two-state solution was still there. Okay, Trump never opposed that while Abraham Accords were being signed. So the basic issue was that the Palestinians will get an independent, sovereign, viable state. Sir, ایک سیکنڈ. That commitment was not honored. اسی بات کو دیکھیں. He shifted his embassy to Jerusalem. Exactly. ٹھیک ہے. Jerusalem was part of جو Palestinians کا ہے. One thing. Second thing, Golan Heights اس کو انیکس کروایا. سو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ ان فیکٹ ہی ان کے جو سن ان لا تھے نا وہ یارڈ کشنر، ہی واز پیوٹل ان that he was the point man for Israel. So it was all under the eye and with the blessing of Donald Trump that things were moving. No, I am not saying that he was against Israel. I am not saying that. No, of course no one in what the I am US saying can be is that there was an initiative from the Arab side as well. Arab countries already had informal relationship with the state of Israel. Yes, they had. Right? Yes, He only facilitated formal recognition of the state of Israel by certain Arab states. یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن the way فلسطینیوں کو اس میں سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، that was basically the reason why October 7 happened. کس نے نکالا؟ یہ جو ابراہیم اکارڈس نے نکالا، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم Sir, کیا. Abraham Accords was called as the deal of the century. Exactly. It was made by David وہ جو کرشنر صاحب ہیں. No, but if the countries were signing that, do you think they were economically weak? No, they were not economically weak, but They followed it's their own not the interests. question. They depended on Americans for security umbrella. Middle East, these countries have always depended on US for security umbrella. Well, right, I agree with that. اچھا آگے چلتے ہیں. ریاض آپ سے یہ اپنی کیمپین ٹریل میں یہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی he will impose tariffs on China 60% سے about 200% on imports from China. جی. Now یہ بتائیں کہ is this relationship heading for a free fall? well certainly دیکھیے اس میں جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوگی ٹرمپ صاحب کے آفس میں آنے کے بعد
کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈی کپل کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو چائنا کے ساتھ. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے وہ کرٹیکل ہیں بہت زیادہ کہ جو سرجیکل ڈی لنکنگ کی گئی تھی بائیڈن کے زمانے میں اس کو اور زیادہ انٹینسیفائی کیا جائے گا. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ 3 ہاکس جو ہیں جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ چائنا کے بارے میں بہت سخت ویوز رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسٹر مارک وولٹز نے یہاں تک کہا ہے اپنی ایک اسپیچ میں پچھلے سال کہ چائنا از ٹرائنگ ٹو سپلانٹ دی ورلڈ لیڈرز role of United States and wants to become the leader himself itself, you know, وہ دنیا کا. لیکن یہاں پر ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کہ انہوں نے جو ڈیزگنیٹ کیا ہے ابھی اپنا سیکریٹری آف کامرس مسٹر لوٹنک کو, وہ لوٹنک جو ہیں وہ خاصے پریگمیٹک معلوم ہوتے ہیں اپنی اپروچ میں, کیونکہ انہوں نے یہ جو ٹیرف کا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا ماڈریٹ ویو انہوں نے لیا ہے, جہاں ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ وہ 60% جو ہے چائنا کے اوپر ٹیرف لگائیں گے اور 20% جو ہے وہ باقی یورپین کنٹریز بھی اور باقی ملک جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس کے اوپر بھی وہ ٹیرف لگائیں گے. تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ ضرور لگایا جائے گا چائنا یا دوسرے لوگوں کے خلاف, لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ سلیکٹڈ جو انڈسٹریز ہیں صرف ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اس میں ٹیرف جو ہے وہ انکریز کیے جائیں گے, لیکن اکراس دا بورڈ 60% جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. دیکھیں ٹرمپ کا جو بیسک آبجیکٹو ہوگا وہ تو ہے کہ جی ڈومیسٹک مارکیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, انویسٹمنٹس بڑھائی جائیں. یہ چائنا یو ایس ٹریڈ کانفلکٹ, ٹریڈ وار, ٹریڈ ڈفرینسز, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, دا موسٹ ڈیفیکلٹ فنامنا ٹو انڈرسٹینڈ فار اینی ایکسپرٹ. اس میں یہ آپ دیکھیں کہ کتنے یو ایس ملٹی نیشنلز ہیں, کارپوریشنز ہیں جن کی انویسٹمنٹ چائنا میں ہے, جو وہاں ان کے مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں, وہ پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں یو ایس کو. کیا وہ خاموش رہیں گے 100%, 200%, 150% ڈیوٹیز کے اگینسٹ؟ جنہوں نے کہ انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے اس الیکشن کے اوپر, دے ور سپورٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو یہ پہلو بھی ضرور اس میں دیکھیں گے. ایک اور چیز عمران بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹ سے فری فال کی آپ نے بات کی, چائنا وڈ بی گریٹ ہیلپ ٹو دا یو ایس in ending the war in Ukraine, in bringing rapprochement between Iran and the US, as well as playing a positive role to enhance US interest within Middle East. So how you can annoy a part who is the most important? It's around $800 billion. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا جی 100% ایک کر دیں. آپ کی ڈیپینڈنس ہے چائنیز امپورٹس پہ, آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کی انویسٹمنٹس ہیں چائنا میں, تو آپ انڈر ڈیٹ ہیں چائنا کے. اتنا آسان نہیں ہے. اپنے پہلے دور میں بھی دیکھیے ZTC جو اور ہواوے جو بڑی کمپنیاں ہیں چائنا کی جن کے اوپر کے پابندی لگائی گئی تھی, پھر جب وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ٹرمپ کی, تو انہوں نے پھر وہ ان دونوں کمپنیوں کے اوپر سے جو ہے وہ پابندیاں انہوں نے ریلیکس کر دیں. اسی طرح صرف جب جو کنسرنز ہیں وہ یہ کہ جو اسٹریٹجک منرلز ہیں, مثال کے طور پہ چائنا جو ایکسپورٹ جو کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو, کہ کیا ان کی امپورٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ وہ باقی رہے گی, اور اسی طرح جو سیمی کنڈکٹرز یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ چائنا کو ایکسپورٹ کرتا ہے, وہ چونکہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ غالباً ری تھنکنگ ہوگی یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اور شاید سیمی کنڈکٹرز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ چائنا کو یا تو کرٹیل کر دی جائے گی یا بند کر دی جائے گی کمپلیٹلی. ہو سکتا ہے. ریاض آپ سے اس میں سے ایک چیز چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی ابھی تک جو پالیسی نظر آ رہی ہے, do you think it's going to impact China or China's policy on Taiwan? یہ کچھ اس پہ اثر انداز کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے China becomes also more aggressive. چائنا نے تو بہت پہلے ٹرمپ 1 میں بڑا کلیئر کٹ ریڈ لائن کنوے کر دی تھی تائیوان کے اوپر.
جتنے بھی ہائی لیول وزٹس یو ایس سے تائیوان کو ہوئے، لاسٹ ون واز perhaps the US Congress, the speaker of the lower house، اس پہ چائنا نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن شو کیا تھا، اور اسی وجہ سے ریلیشن شپ میں لو بھی آیا. تو چائنا ہیز فالوڈ اے ویری کلیئر کٹ پالیسی کنویئنگ دا ریڈ لائن آن تائیوان ٹو دا یو ایس سائڈ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ریئلائز بھی کیا ٹرمپ 1 میں. میرا نہیں خیال کہ اس ایشو پہ کوئی اتنا کوئی ڈیویٹ کرے گا ٹرمپ 2 جو ہے. میرا خیال ہے کہ سرکمسپیکٹ ہوں گے ٹرمپ جو ہے وہ تائیوان کے کیونکہ ان کو دونوں کو ریڈ لائنز کا پتہ ہے. تائیوان کے معاملے میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ٹرمپ نے اپنی ایک اسپیچ میں کہ if China goes into Taiwan, I'm going to tax them. So he's not talked about military action. He said China is not going into Taiwan. China will wait. That's another issue. China will wait. China is going or not. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ if China goes into Taiwan, I will tax them. انہوں نے ملٹری ایکشن کی بات. دیکھیں، ایک تو انہوں نے تائیوان کے معاملے میں ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس از ایکچولی ایکٹنگ ایز این انشورنس کمپنی. And insurance company always charges, from its clients. And Taiwan is not giving us anything. Taiwan is not getting anything for free, from United States. Yes. نمبر 1. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ انڈرلائن کرنا چاہتا ہوں کہ پیرو میں ابھی جب مسٹر شی کی اور مسٹر بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے میرے خیال میں 1-2 ہفتے پہلے، تو اس میں انہوں نے مسٹر شی نے کلیئرلی شاید ایک میسج کنوے کیا ہے تھرو مسٹر بائیڈن آنے والی ایڈمنسٹریشن کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ چائنا کی 4 ریڈ لائنز ہیں جس کے اوپر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے تائیوان کا لفظ استعمال کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل سسٹم یا سوشل سسٹم جو ہے وہ پریولنٹ ہے اس وقت چائنا میں، اس کے اوپر اگر کسی قسم کی کوئی انگلی اٹھائی جائے گی تو چائنا اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے ساؤتھ چائنا سی میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر چائنا کے اپنے رائٹس ہیں وہاں پر، حالانکہ وہاں پر not only یونائٹیڈ اسٹیٹس has its presence there, but ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی اور بھی جو ہے وہ نیول فورسز وہاں پر آ رہے ہیں. تو ریاض، do you see any shift in US foreign policy as far as Indo-Pacific is concerned? I think they will continue with the Quad as well as I2U2, اور جو انڈو پیسیفک یا ایشیا پیسیفک اس پہ بھی ان کا how you look at, how you interpret it, yes, how you describe it. تو ہم تو اس کو ایشیا پیسیفک کہتے ہیں ادھر، اور ہمارے جو نیبر ہیں وہ دے آر مور سیٹسفائڈ ان کالنگ اٹ انڈو پیسیفک ریجن. تو یو ایس کی جو یا اس طرح حوالے سے جو پالیسی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بڑی چینج آئے گی، ایکسیپٹ جو میں نے پہلے لفظ یوز کیا ٹرانزیکشنل جو ویلیو ہے وہ اس پہ ایمفیسس رہے گا کہ جی ریجنل کنٹریز کیا کرتے ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کرتے ہیں، ہاؤ مچ دے آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ. چائنا یو ایس از ناٹ گوئنگ ٹو ودرا اینی ٹروپس اور لوور اٹس پریزنس اوور دیئر. وہ ان کے جو وہاں پر فیسلٹیز ہیں دے ول کنٹینیو ٹو ریٹین دیم، اس میں کوئی وائنڈ اپ نہیں کرنا انہوں نے. اور ایمفیسس ہوگا جی کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں دے شوڈ کم فارورڈ، اسپینڈ منی اینڈ پلے. انڈیا کے ساتھ تو ان کے تعلقات اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ مودی صاحب among the first 5 leaders who talked to him. بائیڈن کے دور میں تو یہ کافی امپروو کیے ہیں ریلیشن شپ. ٹرمپ 2 میں کیسا ہوگا وہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹرمپ 2 میں چائنا کے ساتھ یو ایس کی ریلیشن شپ کیسی ہوگی، اسی حساب سے انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے. ابھی 2025 میں کواد سمٹ ہونی ہے انڈیا میں، تو یہ مسٹر ٹرمپ از ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ. وہ تو اس کا میرے خیال میں شاید پہلا ریجنل وزٹ ہوگا جو ایشیا میں وہ آئیں گے. میری نظر میں جو میں نے کیمپین کے دوران ٹرمپ صاحب کی جو میں نے مجھے پڑھنے کو اور سننے کو ملا، اس میں یہ بات کہیں سے کہی گئی تھی کہ جو ملٹری الائنسز ہیں اس سے وہ ڈیلنگ کریں گے ٹرمپ جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو. جیسے ہم نے کہا کہ وہ انورڈ لکنگ ان کی پالیسی زیادہ ہوگی، تو کواد کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن میں وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ ان کواد اٹ سیلف. لیکن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا،
اور اس کے لیے جو مارک والٹز صاحب جو ہیں انہوں نے مائک والٹز جو ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ انڈیا کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو وہ بڑھائیں گے. وہ تو اس کے مائک والٹز جو ہیں ان کے تاکہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے, جی تاکہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے. اور یہ اٹ ڈز ناٹ بورڈ ویل فار پاکستان, کیونکہ جس طریقے کی لینگویج جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں خود ٹرمپ صاحب نے ٹرمپ 1 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 15 سال میں جو ہے وہ 33 بلینز پاکستان پہ ہم نے خرچ کیے اور رزلٹ ہمیں جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں ڈیسیٹ اور لائز جو ہے نا وہ ہمیں ملیں. یہ بڑی سٹرن لینگویج تھی ان کی. اور اسی طرح جو ہے وہ جو مائک والٹز صاحب نے جو پیپر ابھی انہوں نے لکھا تھا کچھ عرصے پہلے غالباً اگست میں, اس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کانگریس کو کہ پالیسی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کہ وہ انڈیا کو جو ہے وہ پراپ اپ کریں. اور پاکستان کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اسکروٹینائز کیا جائے بہت کلوزلی کہ وہ جو پراکسیز پاکستان جن کو وہ پروموٹ کر رہا ہے یا نرچر کرتا ہے وہ انڈیا کو کسی طریقے کا وہ ہارم وہ نہ کریں. وہ بتائیں ریاض, میں آپ سے آنا چاہتا ہوں. یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائک والٹز نے کیا کہا اور مارکو روبیو ہی از آلسو پرو انڈین. یہ بتائیں وہ جو انڈینز سکھوں کو مار رہے ہیں اور اسیسینیشنز کر رہے ہیں اینڈ دے ہیو بین کاٹ ود دا پینٹس ڈاؤن, وہ کوئی افیکٹ پڑے گا کہ وہ مسٹر ٹرمپ از گوئنگ ٹو اوور لک دیٹ؟ ڈیفینیٹلی. میں پہلے ایاز کے جو گفتگو چھیڑی اس پہ تھوڑا سا میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. اب یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بڑا اسٹرانگ انڈین پریزنس ہے ان دا فارم آف اٹس ڈائسپورا, ہیوج کمیونٹی, very politically very active, played a very influential role in the re-election of President Trump. Resultantly, a number of ethnic Indians, you can see them in number of strong positions, both in the government as well as in the private sector, and they are quite influential. So whatever things have already been agreed, whatever agreements have already been signed, Trump government, Trump too would like to pursue them. But again, as I have reiterated earlier, US relation with India mostly dependent on US relation with China. چائنا کے ساتھ اگر ریلیشن شپ بہتر ہوتی ہے US کی تو US انڈیا ریلیشن جو ہے ان کی پھر فارم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, تھوڑا سا لو ہوں گے. لیکن اگر چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹرن لیتے ہیں تو US ول فردر پراپ اپ انڈیا. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں آپ کہ اب جس طرح انڈیا جو ہے یہ جو یوکرین وار کے دوران چیپ آئل لے رہا ہے وہاں سے یوکرین سے, ڈسپائٹ آبجیکشنز فرام دا یورپین ورلڈ اینڈ US, اینڈ دین انڈیا از سیلنگ دا چیپ آئل ایٹ ہائر پرائسز ٹو دا یورپین مارکیٹس. ٹرمپ بینگ اے بزنس مین, how would he see this thing? He will ask for some share in the form of some investment, some expenditures on security and other things which US is incurring for the last 1 year. Yes? آپ دیکھیے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہرحال از فل آف اسکیپٹسزم. دے ڈونٹ ٹرسٹ چائنیز اینی ویز. وہاں پر ایک جنرل فیلنگ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ از گوئنگ ٹو سونر اور لیٹر از گوئنگ ٹو چیلنج دی سپریمیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس ان دا ورلڈ, اور وہ اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر بنا کے پیش کرے گا. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز میں چائنا جو ہے وہ اس میں بھی ریفارمز کر کے جو ہے وہ اس میں اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا انفلوئنس یونائٹڈ نیشنز کے تھرو بھی جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے. اسی لیے جو ریفارمز موومنٹ چل رہی ہیں بہت عرصے سے, جس کا پاکستان بھی حصہ ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشنز کو جو ہے وہ ریفارم کیا جائے, اس میں چائنا آگے ہے. چائنا اور انڈیا کی جہاں تک بات بخاری صاحب نے کی وہ یہ کہ چائنا کے ساتھ سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ ان کے رہیں گے, چاہے مسٹر ٹرمپ کا دور ہو یا آنے والا دور ہو. ایک جو مسٹرسٹ ہے دونوں کے درمیان وہ چائنا کے رائز سے متعلق
وہ باقی رہے گا. اسی لیے انڈیا کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ریجن میں وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی. البتہ یہ ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کے دور میں جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور پاکستان جو ہے وہ خاصا سفر کرے گا اس یہ اٹ میں بھی پری میچور کہ پاکستان خاصا سفر کرے گا. جس طرح آپ کی اس میں لیتا ہوں کہ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی پہلے جو ٹینیور ہے اس سے کچھ انہوں نے سیکھا ہو اینڈ ہی مے کم اپ ود اے ڈفرنٹ اپروچ. دیکھیں پاکستان کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنا اگر تو آپ کی چائنا کے اینٹی چائنا پالیسیز ہیں تو پاکستان یو کی ناٹ ایکسکلوڈ پاکستان. آپ کو کسی نہ کسی حد تک پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیول کے ریلیشنز رکھنے پڑیں گے. پاکستان کی جو سگنیفیکنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی نظر میں وہ صرف سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ٹیررزم جو ہے وہ اور ریڈیکلزم کہیں پاکستان میں اتنا زیادہ بڑھ نہ جائے کہ وہ نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ پاکستان کا اس تک جو ہے وہ ایکسیس آ جائے. اسی طرح جو ISKP اور وہ دوسری آرگنائزیشنز ہیں جن سے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو اور اس کے الائز کو دنیا بھر میں خطرہ ہے, وہ ان کا رائز جو ہے وہ نہ ہو. دو چیزیں ہیں, ایک تو انڈو US ریلیشنز کے حوالے سے دو ایشوز سامنے آئیں گے فیوچر میں ان کے, انڈیپینڈنٹ آف وٹ US چائنا ریلیشنز آر. ایک امیگریشن ہے اور دوسرا اگین ٹریڈ, انڈو US ٹریڈ. یہ دو اس میں پرابلم بھی آ سکتی ہیں, یہ ایشوز بن کے آگے آئیں گے اینڈ دا US ایڈمنسٹریشن ول ہیو ٹو ڈیل ود دیم. Now coming back to Pakistan, obviously Trump 1 has had some experience, some observations about Afghanistan and our role over there. I think a lot of things will depend upon how we interact with the new administration. We have to plead our case and we have to US understand the right context of Pakistan so that they can have better policies towards Pakistan. اچھا ریاض, آپ ہی سے یہ ٹرمپ صاحب نے کہا اپنی الیکشن کیمپین میں کہ جی میں یہ جو یوکرین کی وار ہے وہ ایک دن میں ختم کر دوں گا, تو مطلب یہی لیا کہ, اور انہوں نے زیلنسکی کو بھی کہا جب وہ ٹرمپ ایز اے کینڈیڈیٹ سے ملے تو ٹرمپ صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی آئی نیڈ یور سپورٹ فار مائی پیس فار وکٹری پلان. زیلنسکی نے کہا تو ٹرمپ نے کہا we'll support a negotiated settlement. So he is going for یہ negotiated settlement کیا ہوگی ہے؟ If you go by the Trump's views on war in Ukraine and his relationship as reported in the media with President Putin, so obviously he would be a bit inclined towards Putin's policies and interests with regard to Ukraine. So we have to see that how NATO reacts to Trump too when he takes over on 20th of January next year. And then situation will become much more clear. As of today, Trump کا جو ہوگا جی وار ختم کرنی ہے تو he has to address the security concerns of the Russian side. That means کہ a number of area will go to the Russian side. جو انہوں نے کر لیے ڈون باس کو ڈونیٹسک ریجن, لیکن دیکھیں یہ ابھی یہ آئے بھی نہیں ہے, 20 جنوری دور ہے. وی آر سینگ موومنٹس ٹیکنگ پلیس. شولز صاحب ہیں جرمن چانسلر, ہی از آلریڈی کالڈ پیوٹن 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی ان کی آپس میں بات چیت ہوئی جس کو زیلنسکی صاحب نے ہی واز ناٹ اپریشیٹیو آف دیٹ, ہی ڈنٹ لائک اٹ. انہوں نے اور پولش پرائم منسٹر نے کہا کہ جی Putin cannot be controlled by a telephone call. So do you see diplomacy taking shape in Ukraine? 3 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یوکرین کے معاملے میں. ایک تو پیوٹن صاحب کی زیلنسکی کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ بڑے نیگیٹو ہیں. انہوں نے یہ ریمارکس انہوں نے دیے ہیں کہ زیلنسکی جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, کہ جو سیلز مین ہے جس نے کہ جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس سے اس نے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ لیے ہیں. دوسرے یہ کلیئرلی کہا جا رہا ہے ان کے پالیسی میکنگ سرکلز کی طرف سے کہ زیلنسکی صاحب کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو ٹیریٹری رشیا نے لے لی ہے وہ اب واپس ملنے والی ان کو نہیں ہے. اب جو بھی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی اس میں یوکرین کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ جو ٹیریٹری ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے وہ اب اس کی بات نہ کریں اور آگے کی وہ گفتگو کریں. تیسری چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب کے پیوٹن صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ خیالات کیا ہیں. ٹرمپ 1 کے بعد جب انہوں نے اپنا آفس چھوڑا تو اب الیکشن ہونے تک یہ کہا جاتا ہے کہ 7 مرتبہ ان کی پیوٹن صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے. ناٹ اونلی دیٹ بلکہ ایلون مسک صاحب جو ہیں وہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی جو ٹیلی فون کال ابھی ٹرمپ صاحب نے الیکشن سے پہلے انہوں نے کی تھی اس میں وہ خود بھی وہ اس میں شامل تھے. چوتھی چیز جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب وہ تمام کنسیشنز پیوٹن کو دینے کے لیے تیار معلوم ہوتے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے یہ واضح طور کر دیا ہے یوکرین کے اوپر کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا, جو کہ پیوٹن صاحب کا سب سے بڑا جو ان کا اعتراض تھا اور یہ جنگ کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ نیٹو کو جو ہے ان کے ڈور سٹیپ پہ رشیا کے وہ لایا جا رہا تھا. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو سیٹلمنٹ جب بھی ہوگا یہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شولٹز صاحب نے فون کال کیا ان کو, ڈز دس شو دیٹ ڈپلومیسی از ریٹرننگ؟ یا diplomacy is returning. I think before President Trump asked EU or NATO to play a constructive role to end this war, the local leaders have taken the initiative to talk to Putin so that they can take the credit to end. لیکن یہ نیٹو کی جو یہ شولٹز صاحب نے بات کی, ٹیلی فون کیا, it was not at the initiative of NATO, it was bilateral thing. So Germany is the second largest power in Europe or maybe the first one. تو اس کا ایک کنسٹرکٹیو رول ہے ٹو اینڈ دا وار آن اٹس ایریا آف انفلوئنس. یوکرین قریبی ہے اس کے ویسٹ سائڈ ایسٹرن سائڈ سے. تو اب یو کے جو ہے یا فرانس جو ہے کوائٹ فار ایز ود ان یورپ از کنسرن. لیکن ریاض یہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے بات کی, آپ نے کہا ڈپلومیسی واقعی واپس آ رہی ہے, ایز یو ایگری ود اٹ کہ ڈپلومیسی واپس آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. لیکن پھر دیکھیں ساتھ ساتھ وہ بائیڈن صاحب نے ان کو اجازت دے دی کہ یہ جو لانگ رینج مسلز ہیں وہ یوکرین کین اسٹرائک یوز دیم, اور 8 میزائل تو یوکرین نے مار بھی دی ہیں رشیا پہ. اینڈ وہ جو انہوں نے تھریش ہولڈ ہے اس کو لوور کر دیا ہے, نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو پوٹن نے. اب پھر ٹیکٹک آرمس کی طرف ویپن کی طرف بات چلی جائے گی. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ ڈپلومیسی پھر یہ تو بائیڈن صاحب ڈپلومیسی کو خراب کر رہے ہیں نا. پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو لانگ رینج میسائلس کو اٹیک ایمز اور اسٹارم شیڈوز جو ہیں جو یو کے نے الاؤ کیا ہے ان لائن ود مسٹر بائیڈنس پالیسی, وہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جب مسٹر بائیڈن اپنا آفس چھوڑیں گے اور ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے اگر سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور یہ بات طے ہے کہ یوکرین کے اور رشیا کی جو وار ہے یا ان کا جو کانفلکٹ ہے اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیل میٹ سچویشن ہے. رشیا نے ٹھیک ہے اس میں ٹیریٹری کیپچر کی ہے, اسی طرح جو ہے وہ کرکس ریجن میں جو ہے نا وہ ان کے ٹروپس بھی موجود ہیں یوکرین کے. یہ ایک اسٹیل میٹ سچویشن ہے. اس کا صرف اور صرف جو سیٹلمنٹ ہے وہ نیگوشیٹڈ ہی ہوگا. اب صرف یہ جو لانگ رینج میسائلس کو جو مارنے کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوتا ہے اس میں یوکرین یا ویسٹرن کنٹریز یا نیٹو جو ہیں وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ مسٹر پیوٹن کے ساتھ نیگوشیشنز وہ کریں گے تاکہ بہت زیادہ لاس یوکرین کا وہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن پیوٹن صاحب نے بھی تو اپنا تھریش ہولڈ لوور کر دیا, نیوکلیئر تھریش ہولڈ. اس پر یو ایس نے ریئیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ڈاکٹرن کو ریوائز کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. لیکن رشین ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو 8 انہوں نے مسلس مارے ہیں تو انہوں نے رشیا نے کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا کہ پھر اس بات آگے چلے گی. ہاؤ لانگ رشیا ول کنٹینیو ٹو ٹالریٹ, تو پھر رشیا ول ریٹیلیٹ. تو واٹ از ریٹیلیشن میں یورپین کنٹریز کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے. وہاں کی جو لابیز ہیں جو اینٹی وار لابیز ہیں then they will become active to end this war. So this nobody period, in Europe wants to sacrifice any human life within Europe.
دس پیریڈ ٹل 20th جنوری یہ بڑا خطرناک ٹائم ہے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, رانگ اپروچ, مس انڈرسٹینڈنگ, اینی تھنگ کین ہیپن بفور مسٹر ٹرمپ ٹیکس اوور. جنٹلمین, ایک امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے. تو کی کوشچن از ہاؤ دا نیو ایڈمنسٹریشن ول اپروچ ایران, نیوکلیئر ایشو, ریجنل سیکورٹی. ڈو یو تھنک ٹرمپ 2 ول بی اینی ڈفرنٹ فرام ٹرمپ 1 ان دس؟ نہیں, ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہارش اور ہارڈ لائن سٹانس جو ہے وہ ایران کے لیے لے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسٹر نیتن یاہو کو یہ کہا ہے اور ایکسپلسٹلی کہا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو ایران کے اندر ٹارگٹ کرتا ہے اور انرجی فیسلٹیز کو, تو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض وہ نہیں کرے گی. لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ رافیل گروسی جو IAEA کے جو چیف ہیں, وہ ابھی جب انہوں نے ایران کا دورہ کیا تو ایران نے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ جو 60% جو انرچمنٹ ہے اس کو وہ پرسیو نہیں کرنا چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈسکشن نیگوسیشن سولوشن جو ہے نا وہ اس سارے معاملے کا وہ نکل آئے. بات ایاز صاحب کی بالکل درست ہے, لیکن آپ دیکھیں اس میں آپ گلف سٹیٹس کا بھی ایک اینگل. پہلے ایران پہ آئیں نا آپ. ایران کا اب ایک چیز جو ایاز نے بھی کر دی ہے, جو ایرانین UN ریپرزنٹیٹیو ہیں, پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو, ان کی میٹنگ ود ایلان مسک, ہو از دا فرسٹ باڈی of and carries a lot of influence with Mr. Trump. So what does that meeting signify? Very important, but none of the two sides have owned that meeting so far. Particularly Iran side have not, ان کے منسٹر, فورن منسٹر اور ڈیپٹی فورن منسٹر نے تو کچھ نہیں کہا کہ جی یہ کیا ہے ٹریٹمنٹ. It's premature. لیکن یہ کانٹیکٹ آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ both sides are keen to for a rapprochement کیسے ہے. نیوکلیئر ڈیل جو ٹرمپ نے جس سے وڈرا کیا تھا اس پہ کیا بات ہوگی, ایران کو کتنی وہ دیں گے لیوے کہ وہ اپنا نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو کنٹینیو کر سکے. اینڈ دین ایران کا کنسرن یہ ہے کہ دیر شوڈ بی نو اٹیمپٹ فرام دا US سائڈ فار اے regime چینج ان ایران. دیٹ از دا کی. اگر مڈل ایسٹ کے جو گریٹر جو ایشوز ہیں اگر وہ ٹرمپ ریزالو کر دیتے ہیں, دین ایران ول ناٹ ہیو اینی سیریس ایشو ٹو ڈیل ود دا US. بڑا شیطان اور چھوٹا شیطان کی جو ڈبیٹ ہے, جو سلوگنز ہیں, وہ پھر irrelevant ہو جائیں. So what is happening is کہ ایران بھی چاہتا ہے and Mr. Trump also wants that the two should come together on the table and talk it. یہ probably Trump 1 کے پیریڈ میں بھی ٹرمپ صاحب یہی چاہتے تھے کہ ایران کو فورس کیا جائے کہ ٹیبل پہ آئے. اس وقت ایران نہیں فورس ہوا, لیکن اب لگتا ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے. جو ان کی پریگمیٹک پریزیڈنٹ ہے نا, جو وہ بھی لیکٹ ہوئے ہیں کوئی 2-3 مہینے پہلے, 6 مہینے ان کو ہو چکے ہیں, تو ان کا بھی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی UN جنرل اسمبلی میں فار rapprochement with the West and the US, اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو US لیڈرشپ ایران لیڈرشپ از فلی پریپیئرڈ ٹو ٹاک ٹو. اور اس کے بعد یہ جو ہے نیوکلیئر ایگریمنٹ آپ نے کہا کہ وہ کر سکتے ہیں, تو آف کورس دیٹ ٹریٹی کین بی ریوائیو. 2015 کی جو JCPOA ہے وہ اٹ کین پرووائڈ اے فاؤنڈیشن جس کے اوپر فردر کیپنگ ان ویو دا نیو ریالٹیز اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ایران از پریپیئرڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. کمپلیکس سچویشن ہے, بڑی مشکل سے اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ٹرمپ 1 میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ڈیل تھی ایران کے ساتھ اس کو یونیلیٹرلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسکریپ کر کے جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا تھا. دوسرے انہوں نے قاسم سلیمانی کو ٹرمپ کے دور میں ہی انہوں نے اسیسینیٹ کیا تھا. تو ایران کے ذہن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, اور ٹھیک ہے کہ وہ ایلان مسک کے ساتھ جو ہے وہ ایرانین سفیر کی وہاں پر بات چیت ہوئی ہے, ہمیں کانٹینٹس نہیں معلوم. وی ریئلی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا, کیونکہ ایک طرف نیتن یاہو کے ہارڈ لائنرز جو ہیں, اور نیتن یاہو خود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو کچھ یہ ایسکلیشن ہوئی ابھی تک مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ ایران کے معاملے میں اور حزب اللہ اور حماس کے معاملے میں, اس میں یہ ونس ان اے جنریشن اپورچونٹی ہے ان کے پاس ٹو ڈکٹیٹ دیئر ٹرمز. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا نیتن یاہو نے ابھی
کہ اپنی کنیسٹ میں انہوں نے جب انہوں نے بریفنگ دی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کی کچھ نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی ہم نے ٹارگٹ وہاں پر کیا ہے. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. وی کین ناٹ ریلی پریڈکٹ کہ آیا کوئی ریپروشما ہونے جا رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایران کے ساتھ. یہ کوائٹ ایویڈنٹ کہ جو ہے ایران اٹ ایٹ دا مومنٹ وانٹس ڈی ایسکیلیشن, کیونکہ آپ یہ دیکھیں ان کے جو سینئر ایڈوائزر ہیں خامنائی صاحب کے, لاریجانی, علی لاریجانی, ہی واز ان بیروت, ہی واز آلسو ان ڈیماسکس. بیروت میں besides meeting the interim prime minister, he also met the speaker Nabi Berri, and Nabi Berri is very close to Hezbollah. So apparently he has asked them he has been asked by them کہ آپ Hezbollah سے کہیں کہ calm down. یو ایس سائڈ سے بھی کچھ کنڈیشن تو ہوں گی نا, تو بیگیج تو بہت زیادہ ہے دونوں سائڈ سے. کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے, اس کے بعد ہی آپ کسی ریپروچما میں پہنچیں گے. تو لیٹ سی پہلی میٹنگ ہوئی ہے, اگر واقعی اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو پھر سیکنڈ میٹنگ بھی ہوگی, بات پھر آگے چلے گی. دیکھیں وہ جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے, جو اسرائیل ہے وہ تو بڑا ایگریسو ہوا ہے. ابھی غزہ پہ دے آر کانسٹنٹلی بامبنگ, وہ لیبنن میں بامبنگ ہو رہی ہے, اور اب تو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اینیکسیشن آف ویسٹ بینک, جس کو جوڈیا اینڈ سمیریا کہتے ہیں. لیکن the US support is there, the West support is there, and there is no accountability of the US government or Netanyahu. تو دس ول اسرائیل تو جہاں چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ جتنا چاہے ایریا آکوپائی کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آفٹر کلنگ اراؤنڈ 45,000 پیپل, injuring more than 100,000 and destroying the whole infrastructure in Gaza. What do you expect from فائنل پاکستان کیا کرے, ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے تعلقات آگے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں. پاکستان ہیز ٹو ٹریڈ ویری کیئرفلی. دیکھیے ایک طرف تو چائنا جو کہ آرچ ایڈورسری ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اس کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. سی پیک جو ہے وہ چائنا کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ پاکستان میں جاری ہے, جس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور کچھ ریجنل کنٹریز خاص طور پہ انڈیا کو بہت زیادہ اعتراض ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کوئی خاص انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہوگا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سوائے اس کے کہ ریڈیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان کو چیک کیا جائے پاکستان میں, اور جو دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, پراکسیز ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز کو کرب کیا جائے. باقی پاکستان جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ فی الحال ایک کوائٹ ڈپلومیسی, جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو پرسو کریں وداؤٹ انوائنگ اور کریٹنگ اینی فردر ایشوز ود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. ایک بڑا کیئرفلی ٹریڈ کرنا پڑے گا مڈل پاتھ کو بٹوین چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان کو جو بھی سچویشن ہوتی ہے ٹرمپ 2 کے ساتھ, ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. دوسرا, ہمیں ڈومیسٹکلی بوتھ پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایشوز پہ فوکس کرنا. تیسرا, ہماری بڑی ایکٹیو پاکستان کمیونٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ان کے بھی جو رپورٹڈلی جو میڈیا میں ہے آج کے پاکستان کے ساتھ ان کے کوئی گریونسز ہیں پولیٹیکلی, جس کے لیے دے آر سیکنگ ہیلپ فرام دا ٹرمپ 2 ایڈمنسٹریشن. میرا یہ سجیشن ہے کہ اس سے پہلے کہ باہر سے ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے, بہتر ہے کہ ہم سب مل کر, ہم سب پارٹیز مل کر اپنا مسائل حل کریں, اپنا مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں. ٹھیک, یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے باہر سے کوئی ہمیں کہے اور ہم اس کا تماشا بنیں. جنٹلمین تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. کنکلوژن یہی ہے کہ مسٹر ٹرمپ از ریٹرننگ ٹو اے ویری ڈفرنٹ ورلڈ. مڈل ایسٹ از آن دا برنک آف ایکسپلوڈنگ. آپ جانتے ہیں اسرائیل کی ایگریشن, اٹ از دیئر, اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ ایز یوزول اٹس اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر, probably in awe of the power
and capability to destroy of Israel. The summit of shame took place in Saudi Arabia, اور جس طرح ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا, nothing came out of it, and it was tall and rhetoric, full of sound and fury. In the end, nothing happened. ایران جو ہے وہ it is still licking its wound after the Israel attack. وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے بات چیت ہو اور کے مسائل جو ہے ڈی ایسکلیشن ہو جائے. یوکرین میں بائیڈن صاحب کا جو ڈیسیجن ہے, اٹ از given new dimension to the conflict, and it's a dangerous situation. کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, only time will tell. So the period till 20th January, it's a crucial period. World leaders are looking at the return of Mr. Trump. We here hope that Trump too would bring stability and peace in the world. Thank you for watching Ambassadors Lounge, and we will be back.